الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم بما كنتم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ صف کی 3 آیت کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان تلاوت کیے ہیں۔ اس کے اندر جہاد اور شہادت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تجارت تمہیں عذاب سے بچا دے گی، اور وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور اس نیکی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ مساکن طیبہ اور پاکیزہ رہائش عطا کریں گے، جنات عدن عطا کریں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ساتھ ہی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، نصرت رہے گی، اور اللہ کی طرف سے ایسے ایمان والوں کو بشارتیں ملتی رہیں گی۔ جو حدیث تلاوت کی ہے اس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल, कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मेरा दिल ये चाहता है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं और शहीद कर दिया जाऊं, फिर मुझे ज़िंदा कर दिया जाए, फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं, शहीद कर दिया जाऊं, फिर अल्लाह ताला मुझे ज़िंदा करे, फिर अल्लाह के रास्ते में मैं जिहाद करूं और शहीद कर दिया जाऊं। ये मेरा दिल चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। जो दूसरी हदीस तिलावत की उसमें जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलिमत हक़ अफ़ज़लुल जिहाद कलिमत हक़। जिहाद की बहुत किस्में हैं। जोहद से मुश्तक़ है, दीन के रास्ते में मेहनत को जिहाद कहते हैं। खा वो दीन पढ़ने की शक्ल में हो, पढ़ाने की शक्ल में हो, तसनीफ़ की शक्ल में हो, इबादत की शक्ल में हो, वाज़ की शक्ल में हो, नसीहत की शक्ल में हो, ये सब जिहाद ही है। और उस जिहाद में ये जिहाद भी है कि कुफ़ार के साथ जंग की जाए, ये भी जिहाद है। लेकिन फरमाया कि अफ़ज़लुल जिहाद कलिमत हक़ इंद सुल्तान जाहिर। इन तमाम जिहाद की किस्मों में से सबसे अफजल और आला जिहाद वो सच्ची बात जालिम बादशाह के सामने कहना है, ये अफजल जिहाद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से अब तक और क़यामत तक लोग दीन की खातिर जानों के नजराने पेश करते रहे और के पेश करते रहेंगे। और इसी को कुरान पाक ने बहुत मकामात में मुख्तलिफ उन्वान से बयान किया है। एक मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल क़ुरआन व मन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ़ वन नाहून अनिल मुनकर वबश्शिरिल मुमिनीन। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के जानों मालों को ख़रीदा है बिअन्न लहुमुल जन्ना, ख़रीदने के लिए समन बनाया है जन्नत को। अल्लाह ताला ने लोगों के जानों मालों को ख़रीदा है और ख़रीदने के लिए नकदी क्या दी है, सिक्का रुपया दिरहम दीनार क्या दिया है, बिअन्न लहुमुल जन्ना। वो ख़रीदने के तौर पर जो समन इस्तेमाल हुआ वो ये है कि मैं उनको जन्नत दूंगा। जिन्होंने जाने और अम्वाल मेरी खातिर लुटा दी उनको मैं इसके बदले में जन्नत दूंगा। ये कैसे जानों को देना है, युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, कभी ऐसा होता है काफिरों को मारते हैं और कभी ऐसा भी होता है मारते मारते खुद भी शहीद कर दिए जाते हैं। वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल क़ुरआन, ये जिहाद का हुक्म या ये बैओ शिरा ये आसमानी सब किताबों में ज़िक्र की गई है। अल्लाह ने जो वादा किया है कि जो मेरे रास्ते में जान और माल देगा उसको मैं जन्नत दूंगा। और अल्लाह से ज़्यादा फिर कौन है वादा की वफा करने वाला। ये अल्लाह ने वादा अपना लिखा है
तौरात में भी, इंजील में भी, आसमानी सब किताबों में भी और कुरान पाक में भी। वमन औफा बिअहदिही मिन अल्लाह, कौन है जो अल्लाह से ज़्यादा वादे को पूरा कर सकता है, यानी अल्लाह सबसे ज़्यादा वादा वफा करने वाले हैं। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह, बस खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बै में हिस्सा लिया है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल आज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। और ये कामयाबी हासिल करने वाली जमात सहाबा किराम की सिर्फ जिहाद नहीं करते हैं, अत्ताइबून अल-हामिदून अस्साइकून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिलमारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल्हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। ये तौबा भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, रुकू भी करते हैं, सजदे भी करते हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी करते हैं, वल्हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की बातों की, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत भी करते हैं। यानी जामे माने बात आ गई, जो करने का हुक्म है उनको करते हैं, जिनसे रुकने का हुक्म है उससे रुकते हैं। ऐसे मोमिनीन के लिए बशारत है ये, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर से मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता रहा और कई शहादतें मक्का में हो गई सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की, जिसमें हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़वातीन में से हैं, मर्दों में से भी, और मदनी ज़िंदगी में आकर भी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में शिरकत के साथ सहाबा किराम की शहादतें होती रही। और एक हदीस में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं जिहाद वाला नबी हूँ और ये जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। किसी आदिल बादशाह का अदल जिहाद को नहीं रोक सकता और किसी जालिम बादशाह का जुल्म भी जिहाद को नहीं रोक सकता। जब मैं जिहाद वाला नबी हूँ, जिहाद मैंने खुद किए, मेरे सामने सहाबा किराम की शहादतें हुई। जब जिहाद जारी रहेगा तो शहादतें भी जारी रहेंगी, और शहादतें इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हत्ता के बाज़ उलमा मुहद्दिसीन ने तो ये लिखा है कि इस्लाम के शजरे तय्यबा को फल आवर होने के लिए शहीदों के खून की ज़रूरत होती है। हर दरख्त को कोई खाद दी जाती है, पानी दिया जाता है, वो फल आवर होता है, हरा भरा होता है। इस्लाम की इज़्ज़त, सतवत व सहूलत, इस्लाम का शिकोह, शान व शौकत, सरबुलंदी, इज़्ज़त मुसलमानों की वो जिहाद में है। और नेक रूहें जब अल्लाह के रास्ते में जान का नजराना पेश करती हैं, उन रूहों के नजराने इंदल्लाह इतने मकबूल होते हैं कि उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को एजाज़ की ज़िंदगी अता कर देते हैं। तो ये शहादतें उस वक़्त से जारी रही और कई सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को आपने शहादत का लक़ब भी दे दिया था, शहीद का लक़ब भी दे दिया था अपनी हयात में। एक मर्तबा मदनी ज़िंदगी में आप एक पहाड़ पर खड़े थे कि पहाड़ हिला, तो आपने पहाड़ को खिताब करके फरमाया कि ऐ पहाड़ तू हिलता है, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद खड़े हैं, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ساتھ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ گویا کہ شہید کا لقب حیات میں ہی دیا جا رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 63واں سال شروع ہوا، 62 سال عمر ختم ہوئی، تو پھر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وامتنا فی بلد نبیک واقبرنا فی قرب نبیک۔ پھر دعا کرتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہ اللہ اب میری عمر جو میرے پیغمبر کی عمر تھی نا وہ پورے ہونے والی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری موت مدینہ میں آئے، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب جسم سے جدا ہوئی تو مدینہ طیبہ میں آپ تھے، میری روح بھی جب جسم سے جدا ہو تو میں بھی مدینہ میں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ورزقنا شہادتاً فی بلد رسولک، شہادت ملے، موت شہادت کی شکل میں آپ کے نبی کے شہر میں آئے۔ اور تیسری میری درخواست یہ ہے کہ نبی کے قبر کے قدموں میں میری قبر بنے۔ یہ اللہ نے ساری دعائیں قبول کر لیں۔ شہادت تو ایک اعزاز ہے، شہادت دکھ کی چیز نہیں، ہاں طبع انسانی کے طور پر غم تو ہوتا ہے، آنسو بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ شکوے کی چیز نہیں ہے، یہ ربانی فیصلے ہیں۔ جس کو اللہ پاک شہادت عطا کر دے اور جس کو چاہے تو نہ عطا کرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور بڑے بہادر اور بڑے جنگجو، فن حرب سے واقف، 20 معرکوں میں حصہ لیا۔ جب غزوہ موتا کی داستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار کے ہاتھ سے جھنڈا گر گیا ہے، وہ شہید ہو گیا، اور جعفر بن ابو طالب نے جھنڈا اٹھا لیا، پھر وہ بھی شہید کر دیے گئے، جھنڈا گر گیا، پھر فلاں ہوا، یہ منظر پیش کر رہے ہیں۔ پھر اب جھنڈا دے دیا ہے لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ نے فتح نصیب کی اور بڑے معرکوں میں فتح ہوتی رہی۔ کئی دفعہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام نے حضرت خالد سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جس معرکے میں آپ جاتے ہیں فتح ہوتی ہے، آپ میں کیا کمال ہے؟ تو کہا اور تو کوئی کمال نہیں، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ میری ٹوپی میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، اس کی برکت سے اللہ فتح نصیب کرتے ہیں۔ دور فاروقی میں جب یہ باتیں خوب پھیلی کہ جس معرکے میں خالد جائے گا وہ تو غالب ہی ہوگا، فتح ہی ہوگی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو امارت سے معزول کر دیا کہ لوگوں میں بدعت تو نہیں پیدا ہو گئی کہ جس میں خالد جائے گا وہ فتح ہی ہوگا۔ امارت سے معزول کیا۔ قادسیہ کے علاقے میں جنگ ہو رہی تھی، تو جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضرت نے آپ کو معزول کر دیا، کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم تو امیر ہونے کے زمانے میں بھی سپاہی بن کر لڑ رہے تھے، اب بھی سپاہی بن کر لڑیں گے، ہم نے لڑنا تو اسلام کی خاطر ہے، خواہ ہمیں امیر بنا دیا جائے یا عام ہم سپاہی ہوں۔ جب مدینہ طیبہ میں آخری عمر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر علالت پر تھے تو روتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ اتنا بدبخت ہوں کہ 20 غزوات اور جہادوں میں شریک ہوا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ لگا ہو جہاد میں، لیکن میں ایسا کم بخت ہوں کہ عام موت مر رہا ہوں، شہادت سے محروم ہوں۔ تو شہادت تو اعزاز ہے، یہ تو کوئی وجہ ماتم نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے،
اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ اس لیے آپ کو ظاہری شہادت نہیں دی گئی، مانوی شہادت تو ہے ہی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو جہاد میں جائے اور جہاد ہوا، فتح نصیب ہوئی، واپس لوٹ آیا صحیح سالم، یہ بھی مغفور ہے، بخشا گیا ہے، جس کو غازی کہتے ہیں۔ اور اگر گیا جہاد میں شریک ہوا اور یہ شہید ہو گیا تو یہ بھی مغفور ہے، دونوں انعام یافتہ ہیں۔ بس اس کا اجل وہاں پر تھا، اس کی موت آ گئی، اور اس کا اجل نہیں تھا تو یہ واپس آ گیا ہے۔ ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 طرح کے اعزاز شہید کو عطا کیے جائیں گے۔ شہید کو آخرت میں 6 طرح کے اعزاز عطا کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ اعزاز ہے کہ شہید کو زخم کا درد بھی نہیں محسوس ہوگا، اس سے پہلے نورانی مخلوق کے ذریعے سے اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا اور فوراً مغفرت کا اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ مغفور ہے، سب گناہ اس کے معاف ہیں۔ نمبر 2، عالم برزخ میں جنت کے مناظر دیکھتا رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سبز رنگ کے پرندوں میں شہید کی روح کو ڈال دیا جائے گا اور جنت کے باغوں میں اڑتا ہوا یہ شہید سیر کرتا رہے گا۔ 24ویں پارے میں قرآن مجید نے بتایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جب روح سور پھونکی جائے گی سب کچھ تباہ ہو جائے گا، الا من شاء اللہ، مگر جس کو رب چاہے گا وہ اس نفخہ کے وقت بھی نہیں تباہ ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے شہید اس وقت بھی نہیں مریں گے، وہ زندہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی ساری دنیا وہ موت کو قبول کر کے سو جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سب دنیا ختم ہو گئی، اب دوبارہ روح پھونکو، سور پھونکو۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو لوگ اچانک کھڑے ہو جائیں گے، کوئی قبروں سے، کوئی دریاؤں سے، کوئی کہیں سے جہاں کوئی مرا تھا۔ لیکن جب پہلی سور پھونکی گئی تو اس وقت سب پر فنا کا حکم طاری ہو گیا، الا من شاء اللہ، مگر جس پر رب نے چاہا اس پر بھی اس وقت بھی فنا نہیں آیا، وہ شہید ہیں۔ تو فرمایا شہید کی فوراً مغفرت کر دی جائے گی اور جنت کے باغات اس کو مہیا کر دیے جائیں گے۔ پھر شہید کے درجات ہیں جس لحاظ سے اس کو نعمتیں دینی ہیں، 2 انعام، اور تیسرا انعام میدان حشر میں ممتاز اعزاز کے ساتھ بے فکر پھر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت شہیدوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے؟ مغفرت تمہاری ہو گئی، لوگوں کو عذاب قبر ہوتا ہے، تمہیں انعام ملے، میدان حشر میں اعزاز کے ساتھ تمہیں اٹھایا گیا، اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ کہا رب العالمین چاہیے یہ کہ دنیا میں بھیج دوبارہ، اور دوبارہ بھی کوئی کفار کا لشکر ہو ہمارے مقابلے میں، ہم جہاد کریں اور تیری راہ میں اپنے سر کو جدا کر دے جسم سے۔ یہ خواہش ہے اس لیے کہ جب جسم سے سر جدا ہوا اس وقت جو ایک سرور اور ذائقہ محسوس ہوا ہے وہ ادھر جنت میں بھی محسوس نہیں ہو رہا، اس ذائقے کی دوبارہ تلاش ہے۔ تو شہادت تو اعزاز ہے، فرمایا میدان حشر میں اعزاز کے ساتھ ممتاز ترتیب سے شہداء آ رہے ہوں گے، اور پھر فرشتوں کی ایک جماعت، یہ چوتھا انعام ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ان شہداء کو تاج پہنائے گی جو یاقوت و مروان سے قیمتی تاج ہوگا، یہ شہداء کو پہنایا جا رہا ہے، اور بغیر حساب و کتاب میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اولاً 70 حوروں کے ساتھ شہیدوں کا نکاح کر دیا جائے گا،
اور پھر شہیدوں سے اللہ رب العزت فرمائیں گے 70 اقربا تمہارے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت سے رکے ہوئے ہیں، ان 70 اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سفارش کرو، میں ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ شہادت ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں یہ ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ تمہیں بڑے خطرے سے ٹال دے گی۔ تجارت اس لیے کرتا ہے نا انسان کہ اچھا گھر ہو جائے، اچھا لباس ہو جائے، اچھا کھانا ہو جائے، عزت کی زندگی ہو جائے، لیکن پھر بھی خطرہ رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ساتھی میرے ساتھ اپارا میں گیا، اس نے وہ کارڈ کے ذریعے سے 1200 روپے نکالے اور کانپنے لگ گیا۔ تو پھر کہا آپ یہ سنبھال لو، مجھے کوئی لوٹ نہ لے۔ 1200 روپے کی وجہ سے کانپنے لگ گیا، یعنی 1200 تجارت یا کیا؟ تنجیکم من عذاب علیم، یہ ایسی دنیاوی تجارت ہے کہ اس میں انسان محفوظ نہیں ہے، ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے پیسہ، جب نہ ہو تو پریشانی ہے، جب زیادہ ہو تو بھی پریشانی ہے۔ نہ ہو تو نیند تو آ جاتی ہے، جب ہو تو نیند بھی نہیں آتی۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، اے اہل ایمان کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں فی سبیل اللہ ان کنتم تعلمون، وہ تجارت یہ ہے، اس تجارت کے لیے لندن کے سفر نہیں کرنے ہوں گے۔ تؤمنون باللہ، جن گھاٹیوں میں، وادیوں میں، جن شہروں میں، دیہاتوں میں رہتے ہو، اس میں اعلان کر دو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان کا اعلان کر دو، تجارت شروع ہو گئی ہے۔ اور وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جب عالم اسلام کو خطرات کا سامنا ہو، اس وقت اپنی جانوں کے نذرانے اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر میدان عمل میں آ جانا۔ یغفر لکم ذنوبکم، جب تم چلو گے اس تجارت کا سفر کرو گے، تمہیں ساتھ ہی انعام ملے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور نہریں جاری ہوں گی جن باغات میں، ان باغات میں تمہیں ٹھکانہ دوں گا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، وہاں گند کے ڈھیر نہیں ہوں گے۔ میری جنت بڑے پاکیزگی مسکن ہے، بڑا پاکیزہ علاقہ ہے۔ وَجَنَّاتِ عَدْنٍ، اور عمدہ قسم کی جنت ہے، جنات عدن، اس تجارت کے بدلے میں وہ ملے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے جس نے حاصل کر لی۔ تو بات یہ دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمنا کی، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ اللہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ تو یہ کوئی خاص چیز ہے، انعام والی چیز ہے، اعزاز والی چیز ہے، فخر والی چیز ہے، خوشی والی چیز ہے، مرتبے اور مقام والی چیز ہے۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو شہید کو یہ انعام دیے گئے کہ آپ سفارش کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔
بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں تمہیں نہیں پتا، اور ایسی زندگی ان کو ملی کہ ان پر اب فنا نہیں ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کے سور سے بھی ان پہ موت نہیں آئے گی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص منافق مرے گا جس نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کی تمنا بھی نہیں کی، خود جہاد نہیں کیا اور جہاد کی تمنا بھی نہیں کی، مات علی نفاق۔ اگر اس کی موت اس طرح آ گئی تو وہ منافق کی موت مرے گا۔ گویا کہ دعاؤں میں جانا تو ہے دوستو، اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا لازمی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف وہی رہے گا، باقی سب فانی ہے، فنا ہو جائے گا، مخلوق سب فنا ہے۔ تو اللہ سے ایسی دعا کیوں نہ کی جائے؟ کس کس چیز کا ہم حساب دیں گے، کس کس چیز کا ہم حساب دیں گے؟ اور بڑا مشکل ہے حساب۔ اور شہید کے سب کچھ معاف ہے، مغفرت ہو گئی، اعزاز مل گیا، اپنے رشتہ داروں کی بھی سفارش کا اذن مل گیا، اور وہ اذن بھی قبول ہوگا، وہ سفارش بھی قبول ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کفار کا ہدف ہمیشہ مسلم رہا ہے، براہ راست ہو تب بھی یا کچھ ہیلوں کے ساتھ ہو تب بھی۔ الکفر ملت واحدہ، ایک جماعت ہے یہ کافر، خواہ کون سا ہی لقب ان کا ہو، جون سا ہی نام ان کا ہو، وہ ملت واحدہ ہیں، اور ہمیشہ سے کفار کا ہدف مسلمان رہے ہیں۔ جبکہ مدینہ کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہر دکھ سکھ میں شریک ہوں گے، چونکہ یہودی مسلمان تو نہیں تھے نا، ان یہودیوں کو پتہ تھا ہمارا رشتہ کس سے جڑتا ہے۔ وہ مشرکین مکہ کے ساتھ جا کر گٹھ جوڑ کرنے لگے کہ تم آؤ گے مدینہ پر حملہ کرنے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اس وقت سے مسلمانوں کے خلاف جنگیں ہوتی رہی، مسلمان جہاد کرتے رہے، اور اس نظریے سے ہٹ کر کہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جہاد ہوتا رہا، اور معنوی جہاد، معنوی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عطا کی۔ غزوہ خیبر میں جب آپ تشریف فرما تھے تو کسی طریقے سے آپ کے لیے کھانا دعوت کی شکل میں لایا گیا، جو اندازہ نہ ہو سکا اولاً کہ کس نے یہ دعوت کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی اور شریک تھے۔ وہ صحابی اسی کھانے سے شہید ہو گئے، اس کھانے میں زہر ملائی گئی تھی، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سالم رہے۔ وہ اصل مرکز جو زہر ملانے والا تھا، وہ ایک خاتون تھی، وہ گرفتار ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو معاف کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے بھی معاف کیا ہے، لیکن جو ساتھی شہید ہو گیا تھا اس کے ورثہ نے کہا ہم نے معاف نہیں کیا ہے۔ وہ عورت قصاصاً اس کو قتل کیا گیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے حجرہ عائشہ میں، تو حالت نزع کے وقت آپ فرماتے تھے کہ وہ خیبر والی زہر کا اثر میرے حلق میں ابھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اور عجیب بات لکھی ہے علماء سیر نے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور
حضرت حسن کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. آنکھیں، داڑھی، سر مبارک کے بال، سینہ، یہ فوق والا حصہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ میں تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت تو یہ بھی تھے، لیکن ان کی چال جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، پیچھے دیکھنے والا شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ جناب جا رہے ہیں. علماء نے عجیب بات لکھی دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہودیوں نے ایک طریقے سے زہر دی تھی. اور کس نے زہر پلائی یہ در پردہ رہے تو بہتر ہے. چنانچہ اسی زہر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. علماء نے لکھا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نظر میں رب نے مانوی شہادت دی، زہر کا اثر محسوس ہو رہا تھا، اور جس نواسے کی ظاہری شکل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی، اس کو بھی مانوی شہادت زہر کی شکل میں دی کہ اس گردن کو کوئی تلوار نہ کاٹ سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہری شہادت اس لیے نہیں دی گئی کہ کوئی کافر یہ نہ کہتا رہے بعد میں مسلمانوں کو کہ تم تو کہتے ہو ہمارا پیغمبر امام الانبیاء ہے، فخر رسول ہے، خاتم النبیین ہے، سید کونین ہے، اور ہم نے اس کو قتل کیا تھا، وہ کیسا اتنا بڑا ہے. اس لیے زہری شہادت سے اللہ رب العزت نے اس لیے محروم رکھا کہ کوئی بعد میں مسلمانوں کو یہ تانا نہ دیتا رہے، لیکن شہادت ایک اعزاز کی چیز ہے، مانوی شہادت عطا کر دی. تو زہری شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن کی تھی، تو اس نسبت سے علماء نے لکھا ہے کہ ان کو بھی ظاہری شہادت نہیں دی گئی. اور ایک مقام پہ فرمایا یہ دونوں چھوٹے تھے جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے، یہ دونوں چھوٹے تھے. حضرت حسین کی عمر 6 سال تھی، حضرت حسن بڑے تھے رضی اللہ عنہما، ان کی عمر 8 سال تھی، 7.5 سال. تو دونوں آ رہے تھے، آپ کو بہت محبوب تھے. اور نانے کو نواسے محبوب ہوتے ہی ہیں، اور پھر نانا بھی ایسا کہ جس کی نرینہ اولاد ساری وفات پا چکی ہے، تو ایسے نانے کو یہ نواسے زیادہ ہی عزیز ہوں گے. فرمایا یہ جو حسن میرا بیٹا آ رہا ہے یہ مسلمانوں کی جماعت میں صلح کا سبب بنے گا، اور حسین آ رہا ہے یہ شہید آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول کی بشارتیں وہ وہی ہوتی ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی کا کوئی بول ایسا نہیں مگر ہماری طرف سے وہ وہی ہوتی ہے جب وہ بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد برسر اقتدار آئے اور انہوں نے کوفہ والوں کو سمجھا کہ یہ منافق ہیں، اللہ ماشاء اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا تھا. صحابہ کرام نے منع کیا تھا، خصوصاً عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. انہوں نے منع کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن بہرحال امیر کو اختیار ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے دھوکے کے ساتھ ہی شہید کیا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار آئے، تو آپ نے کوفہ دارالخلافہ نہیں رکھا، شام دمشق کو دارالخلافہ بنایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اکسایا. یہ ہر دور میں منافقین ہوتے ہیں. کہا آپ نواسہ رسول ہیں، آپ سے زیادہ عزیز کوئی نہیں، مقدس کوئی نہیں، عظمت والا کوئی نہیں، آپ خلافت کا دعویٰ کریں.
امیر ہونے کا دعویٰ کریں ہم بیعت کریں گے، یہ سیدھے دمشق آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور بیعت کی اور کہا یہ صحیح حکمران ہے، ہم کوئی اس میں اپنی بیعت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے اور یزید کا دور آیا، یہ دور بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ باتیں جو حضرت حسن کے بارے میں تھی وہ سامنے تھی، حضرت حسین کو صحابہ سمجھانے لگے کہ یہ دور خود ختم ہو جائے گا، اس میں کسی پروپگنڈے میں نہیں آنا۔ چنانچہ اسی دوران کوفیوں کے خطوط آنے لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں ہم آپ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ آئیں، خلافت اور امارت کا دعویٰ کریں، آپ کو ہم بادشاہ مانیں گے۔ یہ حج پہ تھے۔ جب وہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بات کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، لیکن واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ باپ کی بھی مثال دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ یہ کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں، آپ نہ جائیں۔ بہرحال اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی غالب ہو کر رہتا ہے۔ یہ روانہ ہوئے اور مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا کہ جائزہ لیں کوفہ کا۔ لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں استقبال کیا اور کہا کہ خوش آمدید، اہلا و سہلا، آپ آ گئے۔ انہوں نے فوراً اطلاع بھیجی حضرت حسین کو کہ بہت جلدی تشریف لائیے، حالات بالکل موافق ہیں۔ یہ 12 اور 10 ہزار کی تعداد لکھی ہے کہ جو استقبال کرنے والے لوگ تھے، اور جب گورنر کو پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہو رہی ہے تو یزید نے حکم بھیجا کہ اس کو، یہ جو ہو رہی ہے بات، اس کو ختم کرو، دبا دو۔ اس گورنر نے یہ بات کہی کہ یہ خاندان رسول ہے، میں ان کے سامنے اونچے لہجے میں بات نہیں کر سکتا ہوں، میں ان کو دباؤں گا کیسے؟ میں استعفیٰ دیتا ہوں اور خود ہی معزول ہوتا ہوں۔ پھر یزید نے ابن زیاد کو گورنر کوفہ کا بنا کر بھیجا اور اس کو یہ بات کہی کہ اس کو دبانا ہے۔ پیچھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچ چکی تھی کہ جلدی آئیں، لوگوں نے استقبال کیا ہے۔ اور ادھر ہانی بن عروہ کوفے کا ایک مکین نیک آدمی تھا، جب مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے، قتل کرنے لگے، تو اس نے اپنے گھر میں پناہ دے دی کہ یہ نہیں دعویٰ کریں گے خلافت کا، اور اس نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، میں پناہ دیتا ہوں، بس ختم کرو بات۔ لیکن ابن زیاد نے کہا ہانی بن عروہ کو کہ آپ ہمارے حوالے کریں ورنہ ہم آپ کو ختم کریں گے۔ اس نے کہا عرب کا یہ دستور نہیں ہے، جب پناہ کوئی لے لیتا ہے تو جان پہلے جاتی ہے، اس بندے کو ہم نہیں دیتے ہیں۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کرنے کے لیے بندے بھیجے، وہ 12,300 بھی نہیں رہے تھے، ہانی بن عروہ کے گھر ارد گرد پہرا دینے والے۔ اور جب ان کو گرفتار کیا گیا، اس نے کہا 500 کوڑے مارو، بعد نے 5,000 لکھا۔ وہ کوڑے لگتے ہوئے اس سے پوچھتے رہے کہ تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کرتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، جان حوالے کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی طرح ان کو شہید کر دیا گیا، اور بعد میں پھر فوجیوں کے دستوں کو بھیجا گیا اور ہانی بن عروہ کے گھر سے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ خبر بعد کی کہ کوفیوں نے کیسا ساتھ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہنچی۔ راستے میں کچھ لوگ ملے، ان کے ذریعے سے حضرت حسین کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسلم بن عقیل کو اور ہانی بن
کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے، نہ جانا بہتر ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ اس پر اور ساتھی تو راضی تھے واپسی پر، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی، کزن وغیرہ، وہ کہتے تھے کہ ہم بدلہ لے کر جائیں گے۔ بہرحال آگے آ گئے۔ جب آگے آئے تو ابن زیاد کی فوج نے ہر طرح کا تعاقب کر رکھا تھا اور ایک مقام پہ انہیں معصور کر دیا گیا، جس کو کربلا کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا پانی بھی بند کر دیا گیا، کھانا بھی بند کر دیا گیا، سب کچھ بند کر دیا گیا کہ دجلہ کی طرف فوج کھڑی کر دی گئی، شہر کی طرف بھی فوج کھڑی کر دی گئی اور مذاکرات شروع ہو گئے۔ مذاکرے میں ایک ہی بات تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار وہ کہہ رہے تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ تم بیعت کرنا چاہتے ہو، پھر اس کے بعد ہم یزید کو بتائیں گے کہ یہ بیعت ہو چکی ہے، تب چھوڑیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سوال ہرگز مت کرو کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا، ہاں مجھے اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک خطبہ دینے دو۔ چنانچہ آپ نے وہاں خطبہ دیا اور خطوط کے اس بوری کو کھولا ان کے سامنے کہ یہ تم لوگ ہو جنہوں نے مجھے خط لکھے تھے، فلاں ہے یہ خط لکھنے والا فلاں ہے، اور کہا تھا کہ ہم ہر طرح کا تمہارا ساتھ دیں گے، اور آج کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھے تھے، وہی خط لکھنے والے منکر ہو گئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں کہی تھی جو صحیح ذکر روایات سے ثابت ہیں کہ مجھے واپس جانے دو، ہمیں دھوکے کا اندازہ ہو چکا ہے۔ نمبر 2، یزید سے ملنے دو، میں خود مذاکرہ کروں گا۔ نمبر 3، جہاں کہیں مسلمانوں کے مجاہدین کفار کے مقابلے میں برسرے پیکار ہیں، مجھے ان مجاہدین کے طرف جانے دو، میں کافروں کے ساتھ جہاد کر کے شہید ہو جاؤں گا۔ جب یہ 3 باتیں ابن زیاد کے سامنے آئیں جو کوفہ کا گورنر تھا، تو اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، یزید سے ملاقات کر لیں۔ شمر ذی الجوشن ایک درمیان میں مشیر تھا، اس نے یہ کہا کہ خبردار، یہ چہرے جب یزید کے سامنے جائیں گے تو یہ قرب حاصل کر لیں گے، تمہاری خیریت نہیں ہوگی، ان کو مت جانے دو۔ ابن زیاد نے پھر کہا کہ اب ختم کر دو، قتل کرو۔ لڑائی شروع ہوئی، اور اس وقت بھی جو لوگ تھے ایک ابو طالب کے خاندان سے، انہوں نے کہا حضرت حسین کو کہ ہم پہلے لڑیں گے، ہمارے سامنے آپ کی شہادت ہو، ہم یہ دیکھ نہیں سکتے۔ پھر مسلم بن عقیل کے لوگ لڑتے رہے، اور پھر آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑے۔ ان کے بھی 70 کے کچھ لگ بھگ ساتھی شہید ہو گئے، لیکن ان کے اس سے زیادہ مقتول ہو گئے تھے۔ لیکن جان کی قیمتی، جان ہونے کے لحاظ سے اور دھوکے کے لحاظ سے، اور جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بھی کہیں کہ ان میں سے کچھ ہو جائے، اس نقطۂ نظر سے ابن زیاد کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب ایک شخص نہیں لڑنا چاہتا اور واپس جانا چاہتا ہے، لیکن میں نے پہلے بتایا واللہ غالب علی امری، اللہ کے فیصلے غالب ہو کر رہتے ہیں، اور افضل الجہاد کلمۃ حق ہند سلطان جائر، یہ ایک سنت ایجاد کی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب ظالم بادشاہ ہو اور اس بادشاہ پر بیعت نہیں کی جاتی، پھر ان کی بھی کوئی حکومت نہیں رہی۔ ابن یزید بھی 2-3 سال حکومت ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کا بیٹا معاویہ آیا، وہ نیک آدمی تھا، 2-3 مہینے رہا۔ اس نے کہا میں نے خلافت اس لیے قبول کی تھی کہ یا تو صدیق جیسا فیصلہ کروں گا، کوئی عمر مجھے ملے گا تو اس کے حوالے کروں گا خلافت، یا میں پھر حضرت عمر جیسا فیصلہ کروں گا کہ 6 بندوں کی جماعت بنا دوں گا کہ اس میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لو۔ نہ مجھے عمر کے فیصلے کی طرح کوئی شخص نظر آیا،
کہ میں اس کے حوالے حکومت کروں، اور نہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی طرح کوئی شخص نظر آیا کہ اس کے حوالے حکومت کروں، بس میرے حکومت سے برات کا اعلان ہے۔ یہ گوشہ نشین ہو گئے۔ پھر بعد میں مروان بن حکم بنا وغیرہ، اور یہ اموی خاندان کی ترتیب بنی، لیکن وہ گوشہ نشین ہونے کی حالت میں چند دنوں کے بعد ہی حضرت معاویہ یزید کے بیٹے وفات پا گئے۔ اور اقبال نے پھر بات کہی کہ جذب دروں سے ظلم کو فنار کر دیا، جذب دروں سے ظلم کو فنار کر دیا، جس نے خون جگر سے کربلا کو گلزار کر دیا، نیند آ گئی آگ کے شعلوں میں لیٹ کر، خود سو گیا حسین، خود سو گیا، حیات کو بیدار کر دیا، غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، ابتدا جس کی اسماعیل انتہا اس کی حسین ہے۔ اسلام میں ہر دور میں اللہ رب العزت نے ایسے مجاہد پیدا کیے۔ کبھی تو سعید ابن مسیب جیسا مرد کلندر اٹھا، حجاج بن یوسف کے سامنے کلمہ حق کہنے لگا، کبھی تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مرد کلندر اٹھا، مروان بن حکم کے سامنے کلمہ حق بولنے لگا، اور کبھی تو عبداللہ ابن زبیر جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہد اسلام اٹھا کہ جس نے سلمان بن عبد الملک کی حکومت کو اعلانیہ طور پر کہہ دیا کہ قبول نہیں ہے۔ اسلام میں ہر دور میں ایسے مرد کلندر ہے، اور اسلام کی غیرت رکھنے والوں کو ان کے یہ کارنامے جگاتے رہے۔ اسلام میں مسلمانوں نے کبھی اپنے ساتھ اپنے گلے میں ظالم کا طوق نہیں لیا، مسلمانوں نے ہر دور میں اپنے گلے میں مظلومیت کا گلادہ لیا ہے۔ غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے راستے میں